कंटिन्यू स्टूडियो में खुश आमदीद। मैं हूं आपकी मेज़बान फ़ायज़ा गिलानी। नाज़रीन, कम उम्री की शादी पाकिस्तान का एक अहम मसला है और कश्मीर में भी कम उम्री की शादी का रुझान बढ़ता जा रहा है। कम उम्री की शादी की वजह से लड़कियों की सेहत किस तरह से मुतासिर होती है, इस हवाले से बात करने के लिए आज हमारे स्टूडियो में डॉक्टर रोशनी हमीद खान मौजूद हैं, जिनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि कम उम्री की शादियाँ यानी अर्ली एज मैरिज लड़कियों की सेहत को किस तरह मुतासिर कर रही है। जी डॉक्टर रोशनी, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। ये बताइएगा कि आप बीइंग अ डॉक्टर क्या समझती हैं कि ये जो कम उम्री की शादियों का रुझान है, ये हमारे माशरे को, खास तौर पर हमारी बच्चियों को कैसे मुतासिर कर रहा है? थैंक यू सो मच फ़ायज़ा फॉर इनवाइटिंग मी फर्स्ट ऑफ ऑल। ये जो कम उम्री वाला मामला है, ये तो बहुत ही पेचीदा है। यूनिसेफ की रिपोर्ट के मुताबिक तकरीबन 21% जो हैं बच्चियां, वो कम उम्री की उम्र में उनकी शादी हो जाती है। तो और अगर देखा जाए बाकी पूरी दुनिया की अगर रेशियो देखा जाए तो 50% जो है साउथ एशियन कंट्रीज़ में कम उम्री में शादी कर दी जाती है बच्चियों की। अब इसकी बहुत सारी रीज़न्स हैं, सेहत पर भी बहुत असर होता है। रीजंस देखी जाए तो सबसे पहले गुर्बत आ जाती है, एजुकेशन की कमी आ जाती है, अफोर्डेबिलिटी में मसला आ जाता है और एक आबादी ज़्यादा हो जाती है। मतलब बच्चों का जो रेशियो होता है वो थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से वो सब बच्चों पे इक्वालिटी उन पे कर नहीं पा रहे होते, उनकी परवरिश कर नहीं पा रहे होते, जिसकी वजह से वो कुछ बच्चों को उनकी अर्ली शादी कर लेते हैं कि ये चलें अब किसी और की जिम्मेदारी हो जाए। अब ये एक रीज़न आ जाता है। फिर अगर मेडिकली कॉज देखा जाए तो वो ये है कि जो ह्यूमन बीइंग है और ह्यूमन बॉडी जो है वो डेवलप होती है तकरीबन 18 से 21 साल की उम्र तक, जिसमें हमारी बोन्स, हमारी फिजिकल, हमारी मेंटल डेवलपमेंट होती है। अब जिन बच्चियों की शादी कम उम्र में कर दी जाती है, अब वो खुद डेवलप नहीं होती, उनके इमोशंस कंट्रोल में नहीं होते, वो एडोलेसेंस की एज में होती हैं, तो वो कैसे एक अडल्ट वाली ये फेज़ में जाएं या उस जो नया फेज़ उनकी ज़िंदगी में आ रहा है उसको वो बियर कर पाएँ। तो ये बहुत डिफ़िकल्ट होता है उनके लिए। ये बताइएगा कि कौन सी ऐसे मसाइल हैं, जैसे कि बहुत सारी बच्चियां हैं, आपने देखा होगा कि आजकल हमारी बच्चियां हॉस्पिटल में जाएं तो साइजेरियन हो रहे हैं और उस दौरान बच्ची का जो बच्चा पैदा हो रहा है वो 6 महीने में हो रहा है, 7 महीने में हो रहा है, और बच्चा जो पैदा हो रहा है उसकी जो जिस्मानी सेहत है वो भी बड़ी ही, आप देखें तो बहुत मुतासिर होती है। बहुत कमज़ोर से बच्चे हो रहे हैं और बच्चियाँ भी खूब कमज़ोर हो रही हैं। तो क्या ऐसे सेहत के मसाइल हैं जो जन्म ले रहे हैं? अच्छा, अब ये है कि एक बच्ची खुद अभी बहुत छोटी है, हाँ। उसका माइंड, उसकी बॉडी अभी फुली खुद डेवलप नहीं है, तो जब उस पर माशरे का प्रेशर आता है, उसकी शादी जल्दी कर दी जाती है कि आपने अब प्रेशर आ गया कि आपने अब बच्चा करना है, तो उसके बाद क्या होता है कि ठीक है मामलात आगे ठीक हो जाते हैं, लेकिन अब खुद वो डेवलप नहीं है, तो उसके बाद उसकी ब्लड प्रेशर, उसका एनीमिया, क्योंकि ये प्रीक्लेम्पसिया, ये बहुत कॉमन कुछ ऐसी डिजीज़ है जिसमें उनकी डाइट, उन्हें पता ही नहीं है उनको क्या लेनी है, क्योंकि अभी वो खुद बच्चे फेज से गुजर रही हैं। तो वो किस तरह से एक नया जो आने वाला बच्चा है या आने वाली जो नस्ल है उसको एक बियर कर पाएंगे, उनके लिए भी बहुत डिफ़िकल्ट होता है। तो ये बीमारियां और बहुत सारी ऐसी बीमारियां होती हैं जो कि फिर लाइफ टाइम उनके साथ चल रही होती हैं। और इसकी और एक और चीज़ बहुत ज़्यादा कॉमन हो जाती है, स्ट्रेस। अब स्ट्रेस जब होता है तो उसका फ़ौरन इफेक्ट उनकी माइंड पे और उनकी बॉडी पे होता है। अब बॉडी फिर उसके बाद स्वेलिंग पे चली जाती है, कंट्रोल नहीं हो पाती और उनको ब्लड लग रहे होते हैं, ब्लड खून की कमी हो जाती है। ये बड़े कॉमन इश्यूज़ हैं, उनको ये नहीं पता कि हमने क्या खाना है, क्या पीना है, और कोई बताने वाला भी नहीं होता। तो ये सब जो होते हैं ना, ये बहुत ही मेन कॉज जो हैं आजकल देखने को मिल रहे हैं। बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं कि हमारी सोसाइटी का ये अलमिया है कि बच्चियों का क्या ख्याल रखेंगे, जिस तरह के हमें पहले गुर्बत की वजह से सताई हुई, जिस चक्की में माँ पिसती है, फिर उसी चक्की में आगे बेटी पिसती है, और जब शादी होकर दूसरे घर में जाती है तो वहाँ पे तो बस वो एक उनको मुलाजमा मिल जाती है। जैसे मैंने मोस्टली जो मेरी ऑब्जर्वेशन देखा है, तो कौन सेहत का ख्याल रखता है और खाने पीने का, और फिर उनको बच्चा भी चाहिए होता है और बच्चा भी सेहतमंद चाहिए होता है। हमारी सोसाइटी का ये अलमिया। अच्छा डॉक्टर रोशनी, ये बताइएगा कि स्ट्रेस जो है वो हमारी सोसाइटी में, पाकिस्तानी सोसाइटी में काफ़ी कॉमन है। रिसेंटली हमारे मुल्क की हालात ऐसे हैं कि हर बंदा स्ट्रेस में है, लेकिन ये जो कम उम्र बच्चियां हैं उनकी जो मेंटल हेल्थ है वो मुतासिर हो रही है। आप क्या समझते हैं कि स्ट्रेस को वो कैसे कंट्रोल किया जा सकता है और उसको किस तरह से, अब शादियां तो हो रही हैं, उसके लिए कोशिश की जा रही है रोकथाम के लिए, लेकिन अभी तक आप देख रहे हैं कि हम किस हद तक कामयाब हुए, लेकिन आप स्ट्रेस मैनेजमेंट के हवाले से बीइंग अ डॉक्टर क्या कहते हैं? देखें, अभी तक पहले तो मैं इदारों की बात करूंगी कि अभी तक कोई ऐसे इदारे
ادارے بہت ہیں لیکن ابھی تک ان کا ایسا کوئی کام نہیں ہے جو کہ پراپر آؤٹ پٹ لے کے آ سکے, ٹھیک ہے, جس پہ ہم کہیں کہ یہ ادارہ ہے, اس نے یہ کام کیا ہے اور اس سے یہ ہمیں رزلٹ آیا ہے. تو ایسا کوئی ابھی تک نہیں ہے. اور دوسری طرف دیکھا جائے تو اسٹریس اوبیسلی جب ہمیں پتہ ہی نہیں ہے پیرنٹنگ کیسے کرتے ہیں, ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ بچہ ڈیولپ نہیں ہے, بچی ڈیولپ نہیں ہے, اور پھر ہم ان کی شادی کر رہے ہیں, بچے پہ بھی اسٹریس آتا ہے, بچے پہ بھی آ جاتا ہے کہ وہ ابھی خود چھوٹا ہے, ابھی خود اس نے کمایا نہیں ہے, سیٹل مالی طور پہ بااختیار نہیں ہے, بالکل ایسے ہی ہے. اور وہ اس پہ جب یہ اسٹریس آتا ہے تو وہ پھر اس کی وائف کا, پھر اس کی اپنی آگے فیملی کا, تو یہ سب جو ہوتا ہے نا اس کو بھی بہت زیادہ, اس کی ہیلتھ بھی بڑی افیکٹ ہوتی ہے دونوں طرف سے. تو جب آپ کا مینٹل لیول نہیں ملتا, آپ کی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوتی, تو بہت سارے مسئلے ہیں. اور دوسری بات ہے کہ پاکستان میں لڑکیوں کی جلدی شادی اس لیے بھی کر دی جاتی ہے کیونکہ وہ کہتے ہیں, زیادہ تر پیرنٹس کا یہ ہوتا ہے جو کہ غربت تو ہوتی ہے, اور ایجوکیشن کا دیکھا جائے تو تقریباً 22 ملین جو ہیں ایجوکیشن لڑکیوں کو وہ ابھی تک نہیں لے رہی ہیں, ٹھیک ہے. اور اس میں سے بھی 32% جو ہے ہمارے پاس وہ یہ ہے کہ ان کو اسکول سے نکال دیا جاتا ہے کیونکہ ان کی جلدی شادی کروانی ہے. اور شادی اس لیے بھی ضروری کرواتے ہیں کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ ہم ان پہ انویسٹمنٹ کیوں کریں, کیونکہ انہوں نے یہ ایک مسئلہ ہے. ہاں بالکل, انہوں نے جا کے کل کو کہیں اور سرو کرنا ہے, ٹھیک ہے, تو ہم کیوں ان پہ انویسٹمنٹ کریں, ہمیں تو انویسٹمنٹ کسی اور پہ کرنی چاہیے تاکہ جو ہمارے کام آ سکے. لیکن بہت ساری ایسی فیملیز بھی ہیں ہمارے ملک میں اور کشمیر میں اسپیشلی جو کہ اپنے بچیوں کو بھی اپنے بچوں کے برابر ہی تعلیم حاصل کرواتے ہیں کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ اچھی ماں اور تعلیم یافتہ ماں ہی ایک اچھے معاشرے کو آگے لے کے چل سکتی ہے. اب میں یہ نہیں کہہ رہی ہوں کہ لیکن اس میں بالکل فرق ہے کہ ایک ایجوکیٹڈ مدر اور ایک ان ایجوکیٹڈ مدر میں بہت ان کے بچوں کی بیٹھنے اٹھنے, ان کی تعلیم و تربیت, ان کی سب چیزوں کا بہت زیادہ فرق ہوتا ہے. بالکل, تو یہ چیزیں بہت زیادہ ضروری ہیں عام طور پہ اگر دیکھی جائیں تو. یہ بتائیے گا کہ کشمیر میں تو اب میں نے آپ کو اگر ڈیٹا شیئر کروں مکس کے ایک ڈیٹے کے مطابق وادی نیلم میں صرف جو کم عمر بچوں کی شادی ہو رہی ہے اس کی شرح 24% ہے. تو یہ کافی الارمنگ سچویشن ہے اور یہ چیز جو سامنے آئی ہے کشمیر میں بھی اب یہ ہو رہا ہے, لیکن کہیں نہ کہیں وہ اب رپورٹ ہونے لگا ہے, پہلے رپورٹ نہیں ہوتا تھا. تو اس بارے میں آپ کیا کہیں گی کہ کیا ریزنز ہوں گے؟ اب دیکھیں یہ ڈیولپنگ کنٹریز ہیں, ڈیولپنگ کنٹریز میں ہم لوگ جو ڈیولپڈ کنٹریز دیکھے جائیں تو 100 ایئرس ہم بیک ہیں ان سے, تو ہماری آہستہ آہستہ سب چیزیں بن رہی ہیں, ڈیولپ ہو رہی ہیں, اور آہستہ آہستہ لوگوں میں شعور بھی آ رہا ہے. شعور بہت کم ہے, جبکہ اس طرح کی ہر جگہ جتنے بھی ادارے ہیں ان کو یہ چاہیے کہ ڈفرینٹ جو سیمینارز اور جو کانفرنسز اور یہ سب چیزیں کنڈکٹ کرواتے ہیں اس کو پریکٹیکل بھی لے کے آیا کریں, سسٹینیبلٹی ہو اس کی آگے, ہاں اس کے جو اس کی پراپر مانیٹرنگ ہونی چاہیے, کیونکہ بہت سارے ایسے ادارے میں نے دیکھا ہے جو ورکشاپس کروا رہے ہوتے ہیں, کانفرنس ہو رہی ہے, ان کی کوئی چیزیں اس طرح کے پروگرامس چل رہے ہیں, لیکن وہ سسٹینیبلٹی نہیں ہے ان کی, اور ساتھ میں جو چیز ہے وہ مانیٹرنگ نہیں ہے کہ ہاں اس کے آؤٹ کمس کیا ہیں, ان کے مانیٹر نہیں کیا جاتا. یہ بھی ایک المیہ ہے. مجھے یہ بتائیے گا کہ جو ہماری سوسائٹی ہے, آپ کیا سمجھتی ہیں کہ یہ جو بگڑا ہوا معاشرہ ہے, جو معاشرتی بگاڑ ہے, کیا اس کا بھی کوئی رول ہے کم عمر شادیوں میں؟ جی بالکل, یہ تو بہت ہی مین ایک طرح سے کاز میں دیکھا جائے. کچھ فیملیز جو ہیں اپنی بچیوں کی شادی اس لیے بھی جلدی کر لیتے ہیں کہ معاشرے کا کوئی افیکٹ نہ ان پہ آ جائے, ٹھیک ہے, ان کی عزت محفوظ رہے, جبکہ اس طرح کا کوئی المیہ نہیں ہے. اگر آپ اپنے بچے کی تربیت اچھی کریں گے, آپ فل اس کو, آپ کو یقین ہوگا کہ ہماری تربیت اچھی ہے, اور ایک ٹرسٹ ہوگا, ایک بانڈ ہوگا بٹوین پیرنٹس اور ان کی بچی کے درمیان, تو کبھی بھی ایک بچی آپ کا ٹرسٹ بریک نہیں کرے گی. لیکن جب بچی کو اس طرح کی ویلیو نہیں دی جاتی, ہر جگہ میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ جو ہے لڑکیوں کو تھوڑا سا ایک طرح سے ڈاؤن کیا جاتا ہے. ہاں بالکل اس طرح ہے, پڑھائی میں چاہے وہ ہو, چاہے وہ کام سیکھنے میں ہو. ہاں ایک طرح سے ہوتا ہے کہ جو جن کی جلدی شادی کر دی جاتی ہے, نہ وہ ہنر سیکھ پاتی ہیں, پھر نہ وہ تعلیم حاصل کر پاتی ہیں, نہ ان کے پاس کوئی اور چیز ہوتی ہے کہ وہ آگے لائف ٹائم میں کبھی ان کو کوئی باہر کام کرنے کی ضرورت ہو یا کچھ اس طرح سے, تو وہ ان کے پاس کوئی اسکل ہی نہیں ہوتا, کوئی بھی چیلنجز آئیں تو ان کو فیس نہیں کر پاتی. یہ بھی بہت ڈیفیکلٹ. یہ بتائیں کہ ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز کیا رول پلے کر سکتے ہیں اس میں؟ دیکھیں انہیں تو یہ چاہیے کہ سب سے پہلے تو پیرنٹنگ ہونی چاہیے. پیرنٹنگ ہمارے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے, کیونکہ اچھی پیرنٹنگ ہوگی تو ہی ان کو پتہ چلے گا کہ اپنے بچوں کی تربیت اور ان کو کس طریقے سے اپنے لے کے, کیونکہ جو
20 ایئرس یا 30 ایئرس بیک پیرنٹس تھے وہ ابھی کے بچے اور وہ پیرنٹس گیپ آ چکے ہیں, جنریشن گیپ جسے کہتے ہیں وہ آ چکا ہے. اب ٹیکنالوجی کا دور ہے. اب پیرنٹس کا یہ ہوتا ہے, ان کا المیہ ہوتا ہے کہ جس طرح ہمیں ہمارے پیرنٹس نے ٹریٹ کیا ہم ہمارے بچوں کو ویسے ٹریٹ کریں گے. بالکل, وہ پھر ایک سرکل چل رہا ہوتا ہے, جبکہ ایسی چیز نہیں ہوتی. اب جس طرح ہمارا ماحول, ہمارا انوائرمنٹ, سب چیز چینج ہو چکی ہے, اسی طرح سے ہمیں چاہیے کہ ہم جو ٹیکنالوجی ہے, جو فیزز آ رہے ہیں, چینج ہو رہے ہیں, اس کے اکارڈنگ اپنے بچوں کو. یعنی کہ آپ یہ کہنا چاہ رہی ہیں کہ ٹیکنیکل ایجوکیشن کے اوپر فوکس کرنے کی ضرورت ہے تاکہ بچوں کو جو ہے وہ مستقبل کے لیے تیار کیا جا سکے. یہ بتائیے کہ ارلی چائلڈ ڈیولپمنٹ بھی ایک بہت ہی امپورٹنٹ چیز ہے اور ہمارے پاکستان میں اور ہمارے ملک میں اس چیز کا خیال نہیں رکھا جاتا. تو کیا سمجھتی ہیں کہ ارلی چائلڈ ڈیولپمنٹ کس طرح سے کی جائے بچے کی, اور کس طریقے کیا وہ چیزیں ہیں جن کا سہارا لے کر ہم اس کے بارے میں جو ہے اویئرنیس کریٹ کر سکتے ہیں؟ دیکھیں, شعور کی کمی ہے سب سے پہلے. اس کے لیے یہ ہوتا ہے کہ ایک گورنمنٹ کو چاہیے کہ ایک ایسا ادارہ ہو جو کہ یہ جو بچوں کی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے 7 سال تک ان کے مائنڈ کی یا چھوٹے موٹے آرگنس کی ڈیولپمنٹ اور 21 سال تک ان کی فل باڈی کی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہوتی ہے, اس پر آگاہی دیں. ڈفرینٹ ڈاکٹرس کو, ڈفرینٹ میڈیکل پروفیشنل اور ہیلتھ کیئر پروفیشنلس کو, یا کوئی بھی جو کہ ماحول میں اچھا اپنا کردار ادا کر سکے ایک ہیومینٹی کے لیے, اس کو اپنی ٹیم میں انوالو کریں اور وہ ڈفرینٹ اپنے بنائیں شاخیں جس کو کہہ سکتے ہیں, یا برانچز بنائیں, اور ساتھ میں وہاں پہ اویئرنیس دیں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے. ڈفرینٹ دیہات والے ایریا میں جس طرح اگر ہم دیکھا جائے تو سندھ سب سے زیادہ وہاں پہ ہے کہ چائلڈ جو ارلی چائلڈ میرج ہے سب سے زیادہ کامن سندھ میں ہے. سندھ ہے, پھر اندرون پنجاب میں ہے, اور کشمیر کے کچھ دور دراز کے علاقے ہیں. اور اس کی وجہ سے بچوں کی اموات بھی بہت جلدی ہو جاتی ہیں کیونکہ یہ ساری چیزیں سم ٹائم وہ بیئر بھی نہیں کر پا رہی ہوتی. کچھ تو میرے پاس ایسے کیسز میں نے دیکھے ہیں جو میرے کلینک میں نے کہ سم ٹائمز آتے ہیں, فیمیل ڈسکس کرتی ہیں, اسٹریس تو بہت زیادہ ان کو کامن ہوتا ہے, لیکن اس بات پہ بھی آتی ہیں کہ ہمارے بہن بھائی زیادہ ہونے کی وجہ سے ہمارے والد نے ہماری شادی کر لی, لیکن اس ٹائم ہم پیوبرٹی کے فیس میں بھی نہیں تھے, مطلب میچور 12-13 سال کی عمر میں بھی نہیں تھے, تو ان کی شادی اس طرح سے کر دی جاتی ہے. تو یہ تو ان پہ ظلم ہے, کھلا ظلم ہے بچیوں پر. اور پھر ہمارا جو صحت کا انفراسٹرکچر ہے, دور دراز کے علاقے ہیں جہاں پر کوئی لیڈی ڈاکٹر ہی موجود نہیں ہوتی, وہ گھنٹوں بیچاری سفر طے کرتی ہیں اس حالت میں, اور ڈیلیوری کے ٹائم جب ہاسپٹل تک پہنچتی ہیں تو تب آگے نہ تو ہمارے پاس بیڈ موجود نہیں ہوتا کہ کسی بچی کو وہاں پر بیڈ دیا جائے اور ان کو صحت کی طبی امداد دی جائے. تو یہ بھی ایک بہت بڑا کاز ہے. بالکل. ڈاکٹر روشنی, یہ بتائیے گا کہ آپ کیا سمجھتی ہیں کہ حکومت پاکستان اور حکومت آزاد کشمیر کم عمری کی شادیوں کی روک تھام کے لیے ان کو کیا اقدامات اٹھانے کی ضرورت ہے؟ دیکھیں, جیسا کہ میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے مینشن کیا ہے, انہیں یہی کرنا چاہیے کہ انہیں ایک ٹیم بنانی چاہیے. سب سے پہلے ایک ادارہ ہو, ایک ٹیم ہو. ادارے تو بہت سارے ہیں لیکن ابھی تک ان کا کوئی آؤٹ پٹ نہیں آیا. تو ایسا ادارہ ہو جس کا پراپر آؤٹ پٹ ہو, اور جس کو اگر آپ کوئی کام دیتے ہیں تو اس سے پوچھیں, اس پر نظر ثانی کریں. قوانین بھی موجود نہیں ہیں, اور اگر جو ہیں تو وہ بھی اس طریقے سے ایکول نہیں ہے. سندھ کا الگ ہے, پنجاب کا الگ ہے, KPK کا الگ ہے. کسی میں 17 سال سے کم عمری کی شادی منع ہے, کسی میں 18 سے کم, کسی کی 15 سے کم. تو یہ ایکوالٹی جب تک نہیں ہوگی تب تک آپ کا چیز بیلنس نہیں. بالکل, یہاں پہ تو عورتوں کے حقوق بھی برابر نہیں رہے. یہ بتائیے گا کہ مذہب کس حد تک اس کو متاثر کر رہا ہے؟ مذہب کی وجہ سے کم عمری کی شادیوں کا جو رجحان ہے, کیا آپ سمجھتی ہیں کہ کہیں نہ کہیں یہ جو ہماری مذہبی معاملات ہیں اس کی وجہ سے کہ 14 سال کی 15 سال کی عمر میں بچے کی شادی کر دی جائے؟ نہیں, دیکھیں, سب سے پہلے تو جو ایرا ہے نا وہ اب سیم نہیں رہا. پہلے کا ایرا اور طرح کا تھا, اب کا ایرا اور, اب کے بچے اور طرح کے ہیں, بچیاں اور طرح کی ہیں, پہلے کی بچیاں اور طرح کی تھی. تو مذہب میں ڈفرینٹ اگر آپ خطبے یا اس طرح کوئی بھی چیز اٹھا کے دیکھ لیں تو وہاں پہ کہیں پہ یہ کوئی اسپیسیفک مینشن نہیں ہے. جب تک آپ کی بچی فل ڈیولپ نہیں ہوتی, فل اس کی مائنڈ, اس کی باڈی میچور نہیں ہوتی, اور جب تک اس کی خود کی رضامندی نہیں ہوتی, تب تک تو یہ الاؤ ہی نہیں ہے. اسلام میں بھی الاؤ نہیں ہے, کیونکہ ہمارا دین تو کسی چیز پہ زبردستی ہے ہی نہیں. اس میں وہ تو بہت ہی آسان ہے, سب کے لیے آسان کر دیا ہوا ہے. تو اس لیے یہ مذہب کا میں نہیں سمجھتی, مذہب کو لے کر یہ آپ سمجھتے ہیں کہ مس انڈرسٹینڈنگ پیدا کرتے ہیں. صحیح. ناظرین, یہ تھی ڈاکٹر روشنی حمید خان جو کم عمری کی شادی کے باعث پیدا ہونے والے مسائل کے حوالے سے گفتگو کر رہی تھی. تاہم ضرورت اس امر کی ہے کہ حکومت پاکستان نہ صرف کم عمری کی شادی کی روک تھام کے لیے پاکستان میں
اور خاص طور پر کشمیر میں وہاں کے عوام میں شعور اجاگر کرے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ایسی پالیسیز اور ایسے قوانین بنائے جائیں جس سے اس کی روک تھام میں مدد ملے، کیونکہ بہت سارے پاکستان کے ایسے علاقے ہیں جہاں پر ابھی تک قوانین نہیں بن سکے جن میں آزاد کشمیر سر فہرست ہے۔ جب تک آزاد کشمیر کے اندر اور پاکستان کے اندر قوانین نہیں بنائے جائیں گے اور ان قوانین پر عمل درآمد نہیں کیا جائے گا، کم عمری کی شادی کی روک تھام ممکن نہیں ہے۔ اپنی میزبان فائزہ گیلانی کو دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔